एक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2459 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत इलाही से हकीकी उम्मीद और ख्वाहिशमंदाना सोच के दरमियान फ़र्क बयान फरमाया। हकीकी उम्मीद वो है जब कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचकर अपनी रूह को काबू में रखे और आखिरत की तैयारी के लिए सरगर्म जिदोजहद करे, जबकि अहमक ख्वाहिशमंद मुफक्किर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और फिर अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत और उनकी ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद रखता है। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन दोनों रवैयों में खल्त मलत न करें ताकि वो एक ख्वाहिशमंद मुफक्किर के तौर पर जीने और मरने से बचें, क्योंकि इस शख्स के इस दुनिया आखिरत में कामयाब होने का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है। ख्वाहिशमंद सोच एक किसान की तरह है जो पौधे लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करने में नाकाम रहता है, बीज लगाने में नाकाम रहता है, ज़मीन को पानी देने में नाकाम रहता है और फिर बड़ी फसल की कटाई की तवक्को रखता है। ये सरी हमाकत है और इस किसान के कामयाब होने का इम्कान बहुत कम है। जबकि हकीकी उम्मीद एक किसान की तरह है जो ज़मीन को तैयार करता है, बीज लगाता है, ज़मीन को पानी देता है और फिर ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उन्हें बड़ी फसल से नवाजेगा। अहम फ़र्क यह है कि जो शख्स सच्ची उम्मीद रखता है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए पूरी कोशिश करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करता है इस पर, और जब भी फिसलते हैं तो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। जबकि ख्वाहिशमंद मुफक्किर अल्लाह ताला की इताअत में सरगर्दा नहीं होगा बल्कि उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा और फिर भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखेगा कि वो उन्हें माफ़ कर देगा और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। लिहाजा मुसलमानों को इस अहम फ़र्क को सीखना चाहिए ताकि वो ख्वाहिशमंदाना सोच को तर्क कर सकें और उसके बजाय अल्लाह ताला से सच्ची उम्मीद इख्तियार कर सकें जो हमेशा दोनों जहानों में भलाई और कामयाबी के सिवा कुछ नहीं देती। सही बुखारी नंबर 7405 में मौजूद हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। ख्वाहिशमंदाना सोच की एक खास किस्म जिसने माजी की कौमों और हत्ता के मुस्लिम कौम पर भी असर डाला, जब कोई शख्स ये समझता है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम व ममनुआत को नज़रअंदाज कर सकता है और क़ियामत के दिन कोई ना कोई उनकी शफाअत करेगा और उन्हें बचा लेगा नर्क से। हालांकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत एक हकीकत है और बहुत सी अहादीस में इस पर बहस की गई है, जैसा कि सुनन इब्न माजा नंबर 4308 में मौजूद है। हत्ता कि अब की शफाअत से बाज़ मुसलमानों ने भी इसका जिक्र किया है, जिसके अजाब में इससे तखफीफ की जाएगी वो फिर भी जहन्नम में दाखिल होगा। जहन्नम में एक लम्हा भी वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा ख्वाहिशमंदाना सोच को तर्क करके अल्लाह ताला की इताअत में अमली तौर पर कोशिश करते हुए सच्ची उम्मीद को अपनाना चाहिए। शैतान उन लोगों को जो क़ियामत पर यकीन नहीं रखते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो वो इस दिन ये दावा करके अल्लाह ताला से सुलह कर लेंगे कि वो इतने बुरे नहीं थे कि उन्होंने कत्ल जैसे बड़े जराइम से इज्तिनाब किया। उन्होंने अपने आप को ये बावर कराया है कि उनकी दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, अगरचे उन्होंने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह ताला से कुफ्र किया। ये नाकाबिल यकीन हद तक अहमकाना है, क्योंकि अल्लाह ताला इस शख्स के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा जो इस पर ईमान लाया और उसकी इताअत करने की कोशिश की जैसा कि इसके साथ कुफ्र किया। एक आयत में इस किस्म की ख्वाहिशमंद सोच को मिटा दिया है। बाब 3 अली इमरान आयत 85। और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। आखिर में एक मुसलमान को ये यकीन करके ख्वाहिशमंदाना सोच नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि वो मुसलमान होने के नाते एक दिन जन्नत में दाखिल होंगे, चाहे वो अपने गुनाहों के नतीजे में पहले जहन्नम में ही क्यों न जाए। कोई भी अपने ईमान के साथ इस दुनिया से जाने की जमानत नहीं देता। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इताअत को छोड़ देता है, इसके इस दुनिया से बगैर ईमान के चले जाने का बड़ा खतरा है। ये समझना जरूरी है कि ईमान एक पौधे की मानिंद है जिसकी परवरिश और निगहदाश्त अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत से होनी चाहिए। जब ईमान का पौधा नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो मर सकता है, जिसके पास दोनों जहानों में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उम्मीद 2।
صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک طویل الہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں ان کے تصور کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان اچھے خیالات رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے، جیسا کہ یہ یقین رکھنا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عقیدہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل میں سچی امید، جس کا یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، اور خواہش مند سوچ میں بہت فرق ہے۔ خواہش مندانہ سوچ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کی تعمیل کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا مقابلہ کرنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کوشش کرنے میں ناکام ہو جائے، تو ان کو عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کو بخش دے اور انہیں دونوں جہانوں میں رحمت عطا فرمائے۔ یہ سچی امید نہیں ہے، یہ محض خواہش مندانہ سوچ ہے۔ یہ ایک کسان کی طرح ہے جو کوئی بیج نہیں لگاتا، اپنی فصل کو پانی نہیں دیتا اور پھر بھی بڑی فصل کاٹنے کی امید رکھتا ہے۔ حقیقی امید وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشش کرتا ہے اور جب بھی وہ پھسل جاتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھتا۔ یہ ایک کسان کی طرح ہے جو بیج لگاتا ہے، اپنی فصل کو پانی دیتا ہے، فصل کو صحت مند رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر بڑی فصل کی امید کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وضاحت کا خلاصہ جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود حدیث میں فرمایا ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے گناہوں سے روکتا ہے جو امید سے برتر ہیں، جو انسان کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، خاص طور پر رضاکارانہ قسم۔ لیکن بیماری اور مشکل کے دور میں اور خاص طور پر موت کے وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، خواہ اس نے اپنی زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہو، جیسا کہ اس کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 2877 میں موجود حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید 3۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک عام چیز پر غور کر رہا تھا جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں امید رکھنا۔ اس رویے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرشتے نہیں ہونے کے ناطے غلطیاں کرنے کے پابند ہیں اور لوگوں کی امیدوں اور امیدوں پر پورا نہیں اترتے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے جو دوسروں کے راستے سے الگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی چیزوں جیسے کہ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اکثر ان لوگوں کو مایوس کرنے کا سبب بنتی ہے جو ان میں امید رکھتے ہیں، چاہے ان کا یہ مطلب نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں امید رکھنا جو کامل نہیں ہیں عموماً مایوسی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال خاص طور پر ایشیائی کمیونٹی میں جب والدین اپنے بچوں میں امید رکھتے ہیں، وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے بچے زندگی میں وہ راستہ منتخب کریں گے جس کا وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے والدین کی دیکھ بھال کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ اگرچہ بچوں کو اپنے والدین کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا فرض ہے، لیکن والدین کو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اکثر مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے اپنے فرائض کو پورا کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں۔ ایک مسلمان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام مدد کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق صرف ایک ذریعہ ہے۔ ماخذ اب بھی ان کی مدد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان ذرائع کے بغیر بھی جو ان کے ذہن میں ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن ذرائع خود ذریعہ کے بغیر مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی توجہ اسباب پر رکھیں اور امید رکھیں تو وہ مایوس ہوں گے، لیکن اگر وہ اسے مصدر پر رکھ دیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امید کو صحیح جگہ پر رکھیں جس کی تائید اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہونی چاہیے، جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے، تب ہی وہ سکون حاصل کریں گے۔
دماغ اور اطمینان وہ دونوں جہانوں میں چاہتے ہیں۔ امید 4۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان کے جنازے کی خبر دی جس نے کھلے عام اور مسلسل کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور تمام گناہوں پر غالب آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت سے امید ترک کر دینے کو باب 12 یوسف آیت 87 میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کی راحت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو غیر مسلم کی حیثیت سے موت کا خطرہ ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص آخرت میں کہاں رہے گا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی مسلمان گناہوں پر قائم رہے، خاص طور پر کبیرہ گناہوں جیسے شراب پینا اور اپنی فرض نمازیں ادا نہ کرنا، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیے بغیر اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے تمام واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جسے وہ بلا شبہ پورا کر سکتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ انہیں یہ یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حقیقی امید کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اعمال کے ذریعے مدد ملتی ہے۔ اس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ ایسا نہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنا اس کی رحمت کی امید نہیں ہے، یہ محض خواہش مندانہ سوچ ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن اہمیت نہیں۔ جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی تنبیہ فرمائی ہے۔ امید 5۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں ایک شخص بہت سی مختلف امیدیں اور بہت سے مختلف خوف رکھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر لوگ اپنی امیدوں کو حاصل کرنے اور ان کے خوف سے بچنے کے لیے عطا کیے گئے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ خوف اور امیدیں ختم ہو جائیں گی اور جہنم کے خوف اور جنت کی امید کے سوا کوئی ان کے بارے میں دوسرا خیال نہیں کرے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے طرز زندگی گزاری۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت کے دن تمام دنیاوی خوف اور امیدیں صرف ایک خوف اور ایک امید پر سمٹ کر رہ جائیں گی، اس لیے انہوں نے اپنی امیدوں اور خوف کو ایک ہی امید اور ایک خوف میں بدل دیا جبکہ وہ زمین پر رہتے تھے۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ان دنیاوی نعمتوں اور وسائل کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ جنت کی اپنی واحد امید حاصل کریں اور جہنم کے خوف سے بچ سکیں۔ اس نے انہیں دنیا اور آخرت میں امن حاصل کرنے کا موقع دیا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کے علاوہ کسی چیز سے خوف یا امید نہ رکھی جائے۔ اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جن چیزوں سے وہ ڈرتے اور امید رکھتے ہیں ان کی جڑیں جہنم کے خوف اور جنت کی امید میں ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، کسی کے تمام خوف اور امیدیں براہ راست جہنم کے واحد خوف اور جنت کی واحد امید سے منسلک ہونی چاہیے۔ باقی تمام اندیشوں اور امیدوں کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس دنیا میں غیر اہم ہیں، خواہ یہ کسی شخص کے لیے ظاہر نہ ہوں، کیونکہ وہ قیامت کے دن غیر اہم ہوں گے۔ اس طرز عمل سے دنیا میں سکون اور سکون میں اضافہ ہوگا، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ جہنم کے خوف سے بچنے اور آخرت میں جنت کی واحد امید حاصل کرنے کے لیے مناسب طریقے سے تیار ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس
آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔